बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सदाए सहर के साथ इरफान मुस्तफा सहराई और शाहिद नदीम अहमद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क में एक तरफ करप्शन का दौर दौरा है तो दूसरी जानब जालसाजी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मसनूई महंगाई अपने अरूज पर है। अवाम परेशान हाल है और हुकूमत एक के बाद एक नई फोर्स बनाई जा रही है, जबकि अपोजिशन मिशन नूर की तकमील में लगी हुई है। यहाँ कोई देख ही नहीं रहा कि हमारे नौजवान रेस और वन व्हीलिंग पर जुआ लगा रहे हैं और बेमौत मर रहे हैं। क्या सूबाई हुकूमत और इंतजामिया सो रही है? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज कोहिस्तान मेगा स्कैंडल से ही करते हैं। कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त हुई है और वो मुल्ज़म ने प्ली बार्गेन के दरख्वास्त दे दी है। अब शाहिद नदीम अहमद साहब, इस पे आप क्या कहेंगे कि पहले तो करप्शन करते हैं और फिर उसके बाद पकड़े जाते हैं और उसके साथ ही जो है वो प्ली बार्गेन की तरफ ये आ जाता है। ये सिस्टम, आप इस पे क्या इज़हार राय का ख्याल है? देखें जी, नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ससराय साहब, बात ये है कि यहाँ कोई भी मंसूबा पाकिस्तान में जब बनता है तो उस मंसूबे का आगाज ही करप्शन से होता है। अच्छा, उसमें करप्शन क्या है? सोच की करप्शन है सबसे पहले। और क्योंकि ये मंसूबा जब बनाते हैं किसी भी, चाहे सूबाई हो वफाकी हो, उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसमें कमीशन कितनी आएगी, कहाँ से जो है इसमें करप्शन की जाएगी, कैसे बैंक्रप्सी होगी, कैसे कहाँ पे जो है वो हमारे जो है वो मफादात जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ होगा। हर बंदा और अशराफिया से लेके और क्लर्क और हेड क्लर्क, इसका जो ताज़ा मिसाल है वो इस मेगा स्कैंडल में नज़र आती है कि यहाँ ना सिर्फ अफसर शाही ने बल्कि आम हेड क्लर्क तक ने जो है वो अरबों रुपए के घपले किए हैं। अब इसमें ये हमारा जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है नैब, इसने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का ये जो मेगा स्कैंडल है, कोहिस्तान मेगा स्कैंडल, ये इसको देखा है, इसकी तहकीकात की हैं। इसमें जहां 10-15 मुलज़मों को पकड़ा गया या नॉमिनेट किया गया और फिर उन्हें पकड़ा गया और फिर उनके साथ जो है वो उनको मुंजमद किया जा रहा है और तहकीकात करते हुए देखा जा रहा है कि ये 40 अरब रुपए की जो करप्शन है ये कैसे हुई है। अब अगर आम जो देखा जाए एक हेड क्लर्क तक को देखा जाए तो उसके साथ साथ की जब तहकीकात हुई है तो वो 10 से 15 अरब तक के एहसासात एक हेड क्लर्क हैं। सोच कर जो है वो जो है एक हैरानगी सी हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। CNW और PND जो है ये ऐसे दो महकमे हैं जिसके किस्से जुबान ज़दे आम हैं, इसके बावजूद जो है कोई उन्हें रोक टोक करने वाला नहीं, कोई उन्हें देखने वाला नहीं। एक मेगा स्कैंडल निकलता है तो एक तूफान सा बर्पा हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे स्कैंडल्स और ऐसे बड़े बड़े मेगा स्कैंडल्स हैं जिनकी तरफ अभी देखा ही नहीं जा रहा है। अच्छा, ये अजीब सी बात है कि जब भी कोई हुकूमत आती है वो अपने मुखालफ जो है अपोजिशन के तो स्कैंडल उस हुकूमत के दौरान निकलते हैं, लेकिन हुकूमत के स्कैंडल जो है वो सामने नहीं आती। ये बड़ी हैरान की बात है, जबकि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब जो है वो मुतहर्रक है, हर दौर में मुतहर्रक है, चाहे वो किसी हुकूमत का हो या अपोजिशन का हो, वो मुतहर्रक है। जी बिल्कुल, गैर जानबदार अदारा बज़ाहिर यही कहा जाता है, लेकिन जानबदारी जो है वो हर मौके पे नज़र आती है। और इसमें जो है वो अब देखें ना, ये जो कैसर इकबाल हैं, ये एक हेड क्लर्क हैं। अब इन्होंने बीमारी का पता नहीं वो ठीक है या गलत है, उन्होंने ढोंग रचाया और उनके तकरीबन 10 से 15 अरब के एहसासात निकले हैं और वो प्ली बार्गेनिंग की उन्होंने दरख्वास्त दी। अच्छा, यही होता है हमेशा, हर स्कैंडल में यही हुआ है
کہ پہلے جو ہے وہ اسٹوری ایک ہی طرح سے ایک ہی سب کی، پہلے انہیں پکڑا جاتا ہے، پھر انہیں جو ہے ان پہ جو ہے ان کی تحقیقات ہوتی ہیں، جو اسٹوری ہے وہ سیم اسی طرح ہر ایک کی یہی ہے جو اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ 15 ارب یا 10 ارب کا اس نے ڈاکہ مارا ہے ایک بندے نے، اور اس کو 1 ارب پہ یا چند لاکھ کی بارگیننگ پہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جی ٹھیک ہے جی وصولی ہو گئی ہے. جب تک اس طرح ہوتا رہے، اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں ملک پہ قرضے چڑھ گئے، IMF سے قرضے لینے، ہر ایک سے ہم قرضے لے رہے ہیں، اور ہمارا ستان میں سے بھی زیادہ جو ہے وہ قرض جو ہے وہ ہو چکا ہے. اب وہ قرض جو ہے وہ ہر بار اسی طرح ہی بڑھے گا نا، جب آپ لوٹ کھسوٹ جو ہے وہ ملک میں ہوتی رہے گی، جب تک ایسے میگا اسکینڈل جو ہے جو ان میں سے چند جو ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے، جس سے یہ اندازہ لگایا جاتا رہے گا کہ کتنی اس ملک میں قیامت برپا ہے، کیسے دونوں ہاتھوں سے قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے اور مل کے لوٹا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد پلی بارگینی کا غلاف چڑھا کے جو ہے ان کو چھوڑا جا رہا ہے. تو جناب جب تک یہ پلی بارگین کا سلسلہ جاری رہے گا، اس ایسے میگا سکینڈلز کو پکڑنے کی یا ان کی تحقیقات کرنے کی یا انہیں عوام کے سامنے لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا شاہ ندیم احمد صاحب، وہ آپ کہہ رہے تھے نا قرض 95 یا 97 راؤنڈ اباؤٹ 1000 ارب روپے کا بے قرض ہے. اب دیکھیں نا، ایک کلرک کے پاس سے اگر 10 15 20 ارب روپیہ نکل رہے ہیں، اور پھر اور بھی بہت سارے یہ تو کلرک ہے نا، ابھی افسر شاہی کے پاس سے پتہ نہیں کتنے، یہ قرض تو بڑے آرام سے اتر سکتا ہے، مشورہ کیوں نہیں جی وہ قرض تو تب اترے، کہتے ہیں جی انہیں کینسر ہے، پھیپھڑوں کا مرض ہے، انہیں فلان، اور میں کہتا ہوں جی ان کو جون سا بھی ہے، ان کو جو ہے وہ اس سے پہلے کہ وہ کینسر یا پھیپھڑوں سے مرے، ان کی گردن پہ جو ہے انگلی رکھ کے نیب کو چاہیے کہ وہ نکلائی، یہ قوم کا پیسہ ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، قوم مر رہی ہے، کرلا رہی ہے، رو رہی ہے، بددعائیں دے رہی ہے، اور اس کو ایک وقت کا ایک نوالا اپنے بچوں کے ان کے منہ میں نہیں جا رہا. یہ 10 ارب 15 ارب کے اخراجات ان کے نکل رہے ہیں، اور یہ بیماریوں کے، اور آپ یہ دیکھیں ہمارے بڑے اعلیٰ حکمرانوں سے لے کے عام افسر شاہی تک، یہ جب زیر عتاب آتے ہیں تو ان کی کمروں کے درد نکل آتے ہیں، انہیں کینسر نکل آتے ہیں، انہیں جناب ایسی بیماریاں پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اور جب یہ بحث اقتدار آتے ہیں، نہ ہاتھ میں سوٹی رہتی ہے نہ کرسی رہتی ہے جناب. پھر ان کی دوڑیں دیکھیں، ان کی سوئمنگیں دیکھیں، اور جناب ان کی جو ہے آنیے جانیے پھر دیکھیں، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور وہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس دوران، وہ جب اقتدار میں آتا ہے یا وہ اپوزیشن میں جاتا ہے تو بڑا حیرانگی سے کہتا ہے یار ہم تو حیران ہو گئے تھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو مرنے کے قریب ہے، آخری سانسوں پہ بتایا جا رہا تھا. اور یہ تو جب میں بتایا نا ملی بھگت ہے ہر جگہ. تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ قوم کا پیسہ، بیسک یہ ان کا پیسہ نہیں ہے نا، بیسک اشرافیہ کا پیسہ نہیں، غریب کے پیسہ خون پسینے کی کمائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پاکستان امیر ملک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں نوازی ہیں، اور اس کو دولت سے بھی مالا مال کیا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن صرف یہ دیانتداری نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ آج ہمارے اور یہ غربت. دیکھیے نا، یہ جب ایسے مواقع آتے ہیں کیا کرتے ہیں، اور یہ جب بہت زیادہ آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا کرتے ہیں جی، ہم ادارے جو ہے ان کو فعال بنانے کے لیے ایک فورس بنا دی ہے. اچھا فورسیں بنانا شروع ہو جاتے ہیں. جب فورسیں بناتے ہیں تو کیا فورس بنانے سے جو ہے یہ رک جائے گا کام؟ جو محترمہ ہماری جو مریم نواز صاحبہ، انہوں نے یہ نئی فورس بنائی ہے ایک، جو اس میں وہ سارا ان کو دیا ہے کہ آپ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، یہ جو ریٹ ہیں ان کو فکس کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو کیا. فورس میں بڑے اچھے 500 پلس کے قریب جو کارکن ہیں ان کو تربیت دے کے یہ کیا، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اب دیکھیں بچوں آپ کو میں نے یہ سارا کچھ کر دیا. ان کی یہ تقریب میں انہوں نے کہا پریڈ میں کہ رشوت نہیں لینی. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے. دیکھیں ہم کوئی بھی کام اچھا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں،
انہوں نے یہ فورس بنائی ہے، بڑی اچھی نیک نیتی سے بنائی ہوگی، لیکن اس کی چیئرپرسن وہ خود ہیں، اور ایک جو ہے جو انہوں نے ڈائریکٹر جنرل رکھا ہے، انتظامی امور جو رکھا ہے وہ رکھا ہے، اور بجٹ جو دیا وہ بڑا اچھا دیا اور اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے عام آدمی کیا سوچتا ہے اس فورس، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس فورس پہ سیاسی جو انتقامی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کا تاثر آتا ہے کہ جی اب کیونکہ چیئرپرسن وہ خود ہیں، لہٰذا فورس تو وہ دیکھیں جی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اب وہ بجائے یہ کہ بلا امتیاز کارروائی ہو، ان لوگوں کے خلاف، سیاسی لوگوں کے خلاف اگر کارروائی شروع ہو جائے گی جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں، ان کو زیادہ رگڑا لگایا جائے گا اور اپنے لوگوں کو چھوڑا جائے گا، تو پھر تو نہیں نا، پھر تو امتیازانہ سلوک ہو جاتا ہے، وہی بات ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، وہ تو ایک مساوی جو ہے بلا امتیاز کام ہو رہا ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے سیاسی، اگر آپ اس کو سیاسی، دوسری بات یہ ہے کہ ہم فورس پہ فورس بنا رہے ہیں، بیسکلی تو یہ ہے کہ ادارے موجود ہیں، اے سی ڈی سی سے لے کے آپ نے ایس ایچ او تک اور انتظامیہ کے ساری کمیٹیاں آپ نے بنائی ہوئی ہیں، اب ایک اور فورس کا بوجھ ڈال دیا گیا اس پہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کمشنر، ڈی سی او، ڈی پی او اور یہ جتنے بھی ہیں اور کمیٹیوں کے جو انچارج بنے ہوئے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ سفارشی اور رشوت کے ذریعے یہ تعیناتیاں کراتے ہیں۔ پہلے تو آتے اس طرح ہیں، پھر میرٹ پہ نہیں آتے، پھر اس کے بعد ان کی اگر ان کو فائل کیا جائے، ان سے جواب طلبی کی جائے، ان کو پوچھا جائے کہ آپ انتظامیہ گڈ گورننس کرنا آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے منافع خوری نہ ہو، آپ کا کام ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو، آپ کا کام ہے کہ تجاوزات نہ بڑھیں، یہ اتنے بڑے جو ادارے بنائے ہوئے ہیں یہ کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب فورسیں بھی بنا دی جاتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں، کہتے ہیں جی تو کرپشن نہ کرنا، اچھا بتائیں اگر وہ کرپشن معاملات ہی ایسے ہیں، ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ جب کوئی اس میں میرٹ پہ نہیں آئے گا، سب سے پہلے تو یہ کہ میں بتاتا ہوں جی ہمارا کل ایک جاننے والا بچہ جو ہے وہ انٹرویو دینے گیا ہے، کئی درخواستوں 100 درخواستوں میں سے 12 یا 15 بچوں کو بلایا گیا اور ان سے بھی انٹرویو لینے والا پیسٹیاں کیک کھاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ سال کا کانٹریکٹ، آپ تو اچھے بھلے کہیں اور لگے ہو، کیا کرو گے یہاں آ کے، اور سال بعد پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش کے ذریعے تعیناتی پہلے ہو چکی ہے۔ اب وہ جو 15 بیچارے بچوں کو بلایا، اور ان کو بھی، بچوں کو بھی پتا جو بیچارے انٹرویو دے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ پہلے ہی جو ہے وہ تعیناتی ہو چکی ہے، ہمیں تو فارمیلٹی کے لیے بلایا گیا، لیکن وہ بیچارے دیکھیں پھر بھی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کے حضور سرخرو ہوتے ہوئے وہ اللہ کے آسرے پہ جاتے ہیں۔ اب ہر بندہ تو سفارش یا رشوت کے طور پہ نہیں جاتا۔ جو ایک بچے نے ایم فل کیا ہے وہ کس لیے کیا ہے؟ وہ یا پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا ایم فل کیا ہے، وہ جاب پہ جاتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے، لیکن اسے حق نہیں دیا جا رہا۔ اب ایسے لوگ اب وہ پورٹل کے ذریعے گئے ہیں، سارے بچے جو گئے ہیں یہ جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو نامینیشن ہو رہی ہے، جن کو رکھا جا رہا ہے وہ سفارش اور رشوت پہ رکھا جا رہا ہے۔ جب وہ رکھا جا رہا ہے تو پھر ان لوگوں سے ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ کہیں گی کہ دیکھو بچوں، آپ نے جو ہے اس معاشرے کو سدھارنا ہے، یہاں آپ نے رشوت نہیں لینی ہے، آپ نے صحیح طرح کا، تو بھائی پھر آغاز بھی تو وہاں سے کریں کہ میرٹ پہ لوگوں کو لے کے آئیں، اور میرٹ پہ آنے والے لوگوں، اب پھر اس کے بعد صرف زبانی وہ چاہتی ہوں گی، میں پھر وہی کہتا ہوں کہ وہ لازمی چاہتے ہوں گے، بڑا بندہ وہ لازمی چاہتا ہے کہ میرٹ پہ آئے، کام ہو، اگر کام ہوگا جی انہیں کام ہوگا تو میری نیک نامی ہوگی، میری ساکھ بال ہوگی، لیکن جو ان کی ٹیم ہے وہ تو نہیں یہ چاہتی نا، انہوں نے تو سیاسی جو ہے وہ بھرتیاں کرنی ہیں۔ ماضی سے سیکھنا چاہیے کہ عمران خان کی ٹیم ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کا آج لیڈر اتنے بڑے کا یہ حال ہوا ہے، اور ان کو بھی سیکھنا چاہیے کہ آپ کی ٹیم بھی جو ہے نا وہ بھی کوئی اتنی اچھی دھلی ہوئی نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، ان پہ نظر رکھیں۔ دیکھیں جی جب مدعا جو ہے یہ آپ پہ ہی پڑنا ہے۔ دیکھیں جی قیادت جو ہے نا وہ بھگتتی ہے،
ایسے یہ ٹیمیں جو ہے نا جی یہ تو آج یہاں ہیں، یہ پرندوں کی طرح ہیں، یہ وقت پہ اڑتی ہیں کسی اور ٹہنی پہ کسی دیکھ لیں ایک بھی بندہ جو اب وہ دیکھیں نا وہ اپنا عمران خان جو ہیں وہ سزا بھگت رہے ہیں، دلیری سے بھگت رہے ہیں، ساری جو ہے جو نہ کردہ گناہوں کی سزا بھی بھگت رہے ہیں، وہ مشکل ان کی ہاں، اور اپنی ان کی خاندان پورا ان کی بہنیں جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہی ہیں، لیکن جو لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے جو ہے وہ یہ مزے لیے ہیں اور اب بھی اپوزیشن میں بیٹھ کے مزے لے رہے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن سارا خمیازہ جو ہے وہ قیادت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے جو کہ بیٹھے ہوئے اپوزیشن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ مشن نور جو ہے یہ کس نے بتایا؟ اب دیکھیں کہ چیئرمین جو ہے تحریک انصاف کو وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ مشن نور جو ہے وہ کس نے اس کا حوالہ دیا تھا اور کس نے، دیکھیں نا وہ انہوں نے جو ہے نوابزادہ نصر اللہ خان کو نہیں میرا خیال پڑا ہے تحریک انصاف نے، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ کب رشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب رشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ تو بات یہ آ گئی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف نے جو ہے بڑی قربانیاں دی ہیں اور دے رہی ہے، لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں، جو باقی ہیں نا وہ موجیں کرنے والے جو ہیں وہ آج بھی وہ موجیں کر رہے ہیں، وہ تو وہ بڑا ہی ایمان کا یا احتجاج کا بڑا کمزور سا جو تھا وہ مشن نور تھا کہ آپ یار کوٹھے پہ چڑھ کے اذانے دے رہے تو شاید کو اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں کر دیں، اور دعا ہی ہے نا جی، اذان بھی جو ہے کہ سختیاں ہماری ٹل جائیں، لیکن آپ کی یہ دیکھیے منافقت کا یہ حال دیکھیے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے یہ اذانیں دلوانی تھی، جنہوں نے اس تحریک کو کرنا تھا، وہ یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے یہ مشورہ کس نے دیا، یہ حالت ہے۔ اچھا شاہ ندیم احمد صاحب، اگلے مسئلے کی طرف چلتی ہیں کہ نادرا نے انکشاف کیا ہے کہ بلوچستان میں 25 لاکھ جعلی شناختی کارڈ بنائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی یہ بھی پتہ نہیں لگنا تھا، یہ جو 25 لاکھ کا بھی پتہ تھا، اور انکشاف کون کر رہا ہے؟ نادرا کر رہا ہے، بنا بھی رہا ہے اور انکشافات بھی کر رہا ہے۔ اچھا یہ بھی تب ہو گیا کہ جب افغانیوں کو نکالنے کی جو ہے ایک تحریک میں چلی ہے تو پتہ لگا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا اس کے پیچھے جو ہے پھر وہی بات آ جاتی جیسے کہ جابس جو آپ سفارشی یا اس پہ میرٹ پہ نہیں دیتے ہیں، اس کے پیچھے سیاسی لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کی بات ابھی تو کی جا رہی ہے، ابھی خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ میں، یہاں کے نہیں شناختی کارڈ نکلے کہ کتنے جعلی بنے ہیں، اور یہاں کے جو لوگ ہیں باہر پاسپورٹ بنوا کے جو افغانی ہیں اچھا وہاں بھی وہ پکڑے گئے ہیں، ایک طویل اور بڑی ساکھ خراب ہوئی ہے پاکستان کی۔ اچھا لیکن یہاں اس کو دیکھا جائے تو اس میں وہاں کی پارٹیاں، چاہے وہ کجرائی صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، چاہے دوسرے جو لوگ ہیں بلوچستان کی جو قائدین ہیں، وہ سارے ہی انوالو ہیں۔ انہوں نے صرف اپنی سیٹوں کے لیے، اپنے ووٹوں کے لیے انہوں نے شناختی کارڈ جو ہے بنوائے، لیکن اس کے جو اثرات اس ملک پہ دہشت گردی کی شکل میں اور باہر جو ہے وہ ساکھ کو خراب کرنے کے شکل میں، اور وہاں جو ہے وہ غیر قانونی کام کرنے کے حوالے سے نہیں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ آپ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے چاہے خرد ملک میں بھی چلے جائیں یا بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ خاص طور پہ کاغذ بنانے، وہاں کے جو آپ کے ریزیڈنس لینا انتہائی مشکل مرحلہ اور انتہائی مشکل، اتنا ہی پاکستان میں سب سے زیادہ آسان ہے۔ یہاں آپ قائد اعظم صاحب کی تصویر دکھائیں اور جو مرضی کروا لیں، اور اچھا اور یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف ادارہ شریک ہے، وہ تو پیسے لیتا ہے نا، جو بیچ میں سفارش ہے پیچھے وہ سیاسی لوگوں کی ہے، سفارش کے بغیر اس وہ لوگ بتاتے ہیں۔ جی ہاں بالکل،
آپ دیکھیں باہر اور وہاں کوئی محب الوطنی نہیں، کوئی یہ ٹیررزم کا کوئی انہیں یاد نہیں آ رہا کہ اس کے جو اثرات ہیں یا نتائج ہیں وہ کس کو وہ خود کو بغیر. آپ دیکھیں خیبر پختونخوا بلوچستان میں سب سے زیادہ ٹیررزم کا شکار جو ہے وہاں کی قیادتیں ہی سیاسی ہو رہی ہیں, وہاں سیاسی لوگ کارکنان ہو رہے ہیں. اچھا یہ وہی لوگ اس کو عذاب کو بھگت رہے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ اس سیاسی کار بنوانے میں انوالو ہیں, جنہوں نے خدا ترسی کے حوالے سے نمبر 1, نمبر 2 اپنے سیاسی مفادات کے حوالے سے اور پھر اپنے مفادات کے حوالے سے جو ہے انہوں نے یہ کام کیا. اور یہ اس پہ جو ہے یہ صرف خاموش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ 25,000 جو ہے وہ ہم نے پکڑ لیے ہیں اور یہ نہیں, یہ پورے ملک میں اس کے حوالے سے ایک مہم جو ہے وہ شروع ہونی چاہیے, ہر صوبے میں ہونی چاہیے اور اس پہ انتہائی سخت جو ہے وہ جو اعلیٰ عہدیدار ہیں, حکمران ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو اس پہ بڑا انیشیٹو لینا چاہیے سختی سے تاکہ اس چیز کی روک تھام یہی سب سے پہلی کڑی دہشت گردی کی ہے. اگر آپ اس کو روک لیں گے تو دہشت گردی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ آپ نے 98% کو جو ہے وہ ختم کر لیا. اگر یہ دیکھیں نا دہشت گرد دن دناتے ہوئے آتے کیسے ہیں اور پھر یہاں پہ رہتے کیسے ہیں اور پھر وہ وارداتیں کیوں کہ ان کے پاس یہاں کے کیونکہ یہاں کی نیشنلٹی ان کے پاس ہوتی ہے جس سے سکیورٹی ادارے دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس چیز کو جو ہے وہ روک یہیں سے تو کام شروع ہونا چاہیے اور وہی آغاز ہمارا ٹھیک نہیں ہے. اور ہم یہ خبر دے رہے ہیں کہ جناب ہم نے اتنے شہادی کارڈ پکڑ لیے اور دے کون رہا ہے, نادرا دے رہا ہے اور نادرا ہی بنا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ان اداروں پہ کارروائی ہونی چاہیے, ان کے والے اداروں کو جو ہے کسی ملک میں یہ تو 25,000 بتا رہے ہیں, اگر ایک کسی اور دوسرے ملک میں ایک بھی شناختی کارڈ اس طرح سے فیک مل جائے تو اس کی منسٹری جو ہے وہ استعفیٰ دیتی ہے, اس کے جتنے وہ یہاں تو رواج ہی نہیں ہے عرفان صاحب, یہاں کہاں احتساب کا یہاں کہاں رواج ہے. میں بتایا نا جیسے غلطی سے بھی ہو جائے تو کتنی اسٹرکٹنس ہوتی ہے یہاں نہ تو جو ہے محب الوطنی ہے گھوٹ گھوٹ کر پڑی لوگوں میں اور ان اداروں کے لوگ میں جو یہ کر رہے ہیں کام, اور نہ ہی وہاں پہ جو ہے خدا خوفی ہے اور نہ ہی وہاں پہ جو ہے وہ اس کا ڈر ہے کہ یار اگر ہم پکڑے گئے تو ہمارے ساتھ. میں بتایا نا جی اس کو ان کو ذرا چونکوں میں لٹکائیں نا, 3-4 کو لٹکا دیں, آپ دیکھیے سارا کام سیدھے ہو جائیں گے. اچھا وہ جن کو آپ نہیں, جب لٹکانے والوں کی بارگیننگ شروع ہو جائے گی, جب لوٹنے والوں کو ہی جو ہے وہ تحفظ دینے شروع کرنے والے, اور تحفظ جنہوں نے پکڑنا ہے وہی تحفظ دینا شروع کر دیں گے, جنہوں نے کیسے کہا تھا نشان عبرت بنانا ہے وہی جو ہے وہ سرپرستی کرنا شروع کر دیں گے. تو پھر آپ کہیں جی معاشرہ درست ہو سکتا ہے, یہ ملک درست ہو سکتا ہے. سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی اگر غلط کام شروع ہوتا ہے تو اس پہ آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں, جیسے طوطے نے آنکھیں بند کر لی ہیں, بس اب جو ہے وہ ہوتا رہے گا. اور پھر جب یہ بڑھ جاتا ہے مسئلہ اس وقت پھر جا کے وہ کہتے ہیں او اب اس کو روکا جائے, اور وہ پھر کہاں وہاں بھی روکا جائے. اچھا وہاں بھی جو اقدامات کیے جاتے ہیں نا جی وہ ڈنگ ڈپاؤ والی ہیں کہ تاکہ یہ ہمارا دور جو ہے نا اس میں ہم کو ایسے 2-4 اقدام کر دیں اور اس سے شہرت حاصل کرنے, اس کی فل تشہیر کی جائے اور تشہیر کر پوسٹر لگائے جائیں, پوسٹر لگانے کے بعد جناب بیانیہ بنایا جائے, بیانیہ کے بعد جو ہے اس کی تشہیر کر کے ہم وہ وقت گزار لیں کہ ہم نے بڑا کام کیا, اور پھر اس کو اپنے کریڈٹ پہ لا کے الیکشن میں جا کے اس کی جو ہے وہ کمپین چلائی جائے. یہ ہے قوم کو درست, معاشرے کو درست کرنا, ملک کو صحیح سمت کی طرف لے جانا. کیا کرنا ہے جی, جس ملک میں 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول میں نہیں جا رہا, انڈیا 1.5 ارب 150 کروڑ کی آبادی میں صرف چند لاکھ بچے ہیں جو کہ اسکول نہیں جاتے, حالانکہ وہ غربت ہم سے زیادہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. لیکن ہمارے یہ 25 کروڑ آبادی میں 2.5 کروڑ ایسا بچہ ہے جو کہ سکول کا منہ نہیں دیکھا اور نہیں جا رہا, لیکن انہیں وہ جو حکمران اچھا وہ جو جا رہا ہے اس کو بھی معیاری تعلیم دیکھیں, پرائیویٹ اسکولوں کی تشہیر کی جا رہی ہے جو وہ بڑا اچھا پڑھا رہے ہیں اور ہزاروں میں لاکھوں میں فیس لی جا رہی ہے اور ایک کاروبار تعلیم کو بنا دیا گیا ہے.
شعور کا نام تو ہے ہی نہیں کہ ہم قوم بنانے کے لیے، شعور بیدار کرنے کے لیے کوئی تعلیم دے رہے ہیں، ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم دے رہے ہیں، ایسی تو بات ہی نہیں ہے. یہاں تو ہر چیز میں بزنس اور مفاد. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ حکومتی اسکول، کالج، یونیورسٹی ہیں، وہاں تعلیم کا معیار ہی کوئی نہیں. وہاں تعلیم کا معیار کیا کہتے ہیں، وہاں اساتذہ کا معیار کوئی نہیں ہے، ان کی ٹریننگ کوئی نہیں ہے. آپ وہاں دیکھیں وہ سن ڈھونڈ کے نصاب پڑھا رہے ہیں، اور جدید دیر میں آپ کسی پروفیسر کو، کسی لیکچر کو اٹھا کے دیکھیں، اس کو صحیح طرح کمپیوٹر نہیں چلانا آتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کون کون سے پروگرام ہیں اور انہیں کیسے ہینڈل کرنا ہے. میں نے ہم روز دیکھیں یہاں ویڈیو لنک پہ لیتے ہیں، کسی کو یہ نہیں پتا کہ ویڈیو لنک پہ کیسے آنا ہے. بڑے بڑے نام ہے اور جنہوں نے ماس کمیونیکیشن میں ڈگریاں لی ہوئی ہیں. اب جب یہ صورت اور پڑھا رہے ہیں، جب یہ صورتحال ہو تو آپ اس سے یہ کریں کہ اس معاشرے کو سدھار کے لیے. یہاں تو آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور اس آبے کو درست کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑے ہی جو ہیں فیلڈ مارشل آسم منیر جیسے جو ہیں وہ اقدامات کرنے پڑے. لیکن ہر جگہ فیلڈ ایک ہیں، وہ ہر جگہ کہاں جائیں اور کہاں ان چیزوں کو. یہ جو باقی حکومت کے انہوں نے جن کو لائے ہوئے ہیں زبائر منہ کو، اور ان کا بھی تو کوئی کام ہے نا عرفان موسیٰ سرائی صاحب، ان کو بھی تو کچھ آ کے کچھ کرنا ہے کہ کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے اور طیارے میں بیٹھ کے سلوٹ مارنے اور اپنی ویڈیو بنانی ہے، یہ ٹک ٹاک بنا کے صرف پھینکنی ہے. یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، یہ جو ہم نے اداروں میں اتنے بڑی بڑی تنخواہیں جو ہمارے ٹیکسوں سے جاتی ہیں، خون پسینے کی، یہ غریب کے خون پسینے کی جو کمائی ہے وہ ان سے یہ عیاشی کرتے ہیں، وہ اس لیے بٹھائے گئے ہیں تاکہ آپ معاملات کو درست طریقے سے چلا سکیں، اور یہ چلاتے رہے ہیں. جبکہ پاکستان ایک بہت اچھا اپنی ترقی کی طرف گامزن رہا، اور یہی بیوروکریٹ تھے جو بڑے بڑے نامور بیوروکریٹ تھے جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں بہت اہم کام کیا. آج کل کیا ہوا، اب کیا فالج پڑ گیا ہے، یہ تھا کہ وہ اپنی تنخواہ کے اوپر اکتفا کرتے تھے، وہ ان میں کرپشن کا وہ نہیں تھا، انہیں محب الوطن تھے. وہ وطن کو اپنے کو اوپر لے کے جانے کی جستجو میں اپنی جتنی بھی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دی تھی یا وہ کی تھی وہ اس کو پروو کر لیتے تھے. لیکن آج کل یہ دیکھیں مسئلہ سامنے نظر آتا ہے، جیسے کہ آج کل لاہور میں دیکھ لیں منظورنگ جو ہو رہی ہوتی ہے سامنے، اور وہ تیز رفتاری پہ جوئے لگا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جی یہ عرفان سسرائی جب شرافیہ حق حلال حق میں بتایا نا، وہی حق حلال کی کمائی کو چھوڑ کے اوپرلی کمائی پہ جو ہے استفاق کرنا شروع کر دیں گے، اور اس پہ توجہ سارے دن یہی رہے گی صبح سے بیٹھ کے شام تک کہ آج کی پیدا کتنی ہوئی ہے، دیہڑی کتنی لے. اچھا یہ دیہڑی والا سسٹم صرف اشرافیہ نہیں ہے، وہ دیکھا نہیں ہے آپ نے کہ ہیڈ کلر کر کے 15 ارب سے اثاثہ جات. اب ان کے بچے دیکھیں نا، یہ جو سود اور حرام کو ہمارے مذہب میں حرام قرار دیا گیا، روکا گیا. کیوں روکا گیا؟ کہ آپ کے خون کے اندر اس کے اثرات آتے ہیں اور پھر وہ نسل در نسل چلتے ہیں، اور پھر اس کو آپ کو دنیا میں ہی بھگتنا بھی پڑتا ہے. اچھا یہ اس پہ کوئی غور ہی نہیں کر رہا. اب دیکھیں یہ جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہ سر عام جو یہ سڑکیں انہوں نے بنائی ہیں، بیسکلی تو یہ سڑکیں جو ہیں یہ تو اس ملک میں اتنی بڑی ہے، اتنی شاندار، یا کوئی جو یہاں دعوے کیے جاتے ہیں پیرس کے، لندن کے اور نیو یارک کے، جو مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہم اپنے شہروں کو بنائیں گے، اور وہ بنانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. یہ یہاں سڑکوں ان سے زیادہ یہاں ضرورت ہے تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کی، یہاں ضرورت ہے روٹی اور کپڑا اور مکان دینے کی، یہاں ضرورت ہے لوگوں کو وسائل اور ان کو روزگار دینے کی، یہاں انڈسٹریل جو ہے اس کو بڑھانے کی. اس کی بجائے جو ہے وہ صرف ایک چیز پہ دھیان دیا جا رہا ہے کہ دوسرے کی گردن کیسے کاٹنی ہے، اس کی جیب سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں، اور شام تک ہم نے مال کتنا بنانا ہے. اچھا وہ جب مال بناتے ہیں تو وہ جا کے کسے کھلاتے ہیں؟ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. اور وہ بچے یہاں یہ جو بڑی بڑی سڑکیں بنائی ہوئی ہیں وہاں پہ ساری فورسز ہیں، وہاں پولیس بھی ہے، ٹریفک پولیس بھی ہے، دیگر جو وہ ڈولفن بھی ہے، ساری فورسز موجود ہیں. اس کے باوجود سر عام
عام دنوں میں بھی اور بالخصوص چھٹیوں والے دن میں وہاں ریسیں ہو رہی ہیں اور جوا ہو رہا ہے اور اس میں بچے سرے عام ون ویلنگ کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں. اس کے بعد اچھا یہاں یہ تو ہو گئے ون ویلنگ جس کو آپ روک سکتے ہیں. اچھا اس کم سے کم جب آپ روکیں گے اس پہ انہیں سزا جزا دیں گے تو وہ بچے کے کم سے کم مرنے سے تو بچ جائے گا. وہ جیل میں جائے گا, کوئی سال 2 سال 3 سال رہے گا, شاید وہاں سے سدھر جائے. لیکن اچھا یہاں یہ حال ہو گیا ہے جوئے کا, یہ حال دیکھ رہے ہیں حرام کی کمائی حرام کی طرف ہی جائے گی. حلال والا تو جوا نہیں کھیل سکتا بلکہ وہ تو عیاشی بھی نہیں کر سکتا. عیاشی سے مراد یہ ہے کہ کھانے کی بھی عیاشی, وہ ایک ٹائم جا کے برگر یا ایک ٹائم جا کے کڑھائی یا ایک ٹائم کچھ بھی اپنا شوق جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتا. جب وہ تو حق حلال میں تو یہ ہے. تو یہ جو آپ کو بڑے بڑے ریسٹورنٹوں میں ہوٹلوں میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جوا کھیلتے ہوئے جو لوگ نظر آتے ہیں, یہ حرام کی کمائی سے ہی جوا کھیلا جا سکتا ہے. اور آپ ہمارے معاشرے کی یہ حالت دیکھیں, اب تو ہر بات پہ شرط لگتی ہے, ہر بات پہ جوا کھیلا جاتا ہے. آپ عام بندوں کو بیٹھے ہوئے دیکھیں گفتگو پہ جوا لگ رہا ہوتا ہے. اچھا ہے انہیں گل کرے گا, ہم یہ بات کریں گے, وہ کی کرے گا. وہ تھائی لینڈ گئے تھے, جب تھائی لینڈ میں گئے تو وہ اس وقت دیکھتے تھے کہ جی ہر بات پہ وہ جو ہے موٹر سائیکل ایسے گزری ہے اور پیچھے نمبروں پہ جوا لگ گیا, وہ پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے. وہ آج ہمارے ملک میں اس طرح سے معاشرے میں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کرپشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دیانتداری سے آنیسٹی سے کام کرنا چھوڑا اور ہم کہتے ہیں کہ قیامت کو ہمیں حساب دینا پڑے گا. آپ اگر دیکھیں معاشرے کا ہر فرد اگر اپنا جائزہ لے, اپنا احتساب کرے, اپنے گربانوں میں جا کے اس کو گھر میں اپنے دیکھیں کہ وہ احتساب کرنا پڑ رہا ہے, اس کے لیے قیامت کا وقت آیا ہوا اور حساب ہو رہا ہے اس کے بچوں سے, اس کی بیوی سے, اس کو اپنی فیملی سے اور خود اپنے سے. بیماریوں کا اتنی وہ بیماریاں نہیں کبھی سنی جو آپ لوگوں کو اب دیکھیں نا کہ آپ نے ابھی جو کیسر کا آپ نے دیکھا, وہ جو نام لے کے ایڈ کلرک کا لے رہے ہیں, کیسر اقبال کا جو پلی بارنگ کر رہا ہے, وہ کئی مرضوں کا شکار ہے اور مرنے کے قریب ہے. اور اب اسے یاد آیا کہ پلی بارنگ کر کے معافی تلافی کر لی جائے. حالانکہ یہ بھی سارا ڈرامہ ہے. پلی بارنگ جو لینے کا اس کو تو یہ اور بہت سارے اچھا, حالانکہ انہیں بیماریاں واقعی ہوتی ہی ہیں. اچھا ہر بچے کو کسی کا کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے کئی, اور یہ کینسر سے لے کے اور شوگر تک جتنی بھی مرضیں ہیں وہ سارے کے سارے یہ اچھی طرح اچھا کھانا بھی نہیں کھا سکتے اپنے شوق سے, یا اپنا جو ان کو کسی چیز پسندیدہ وہ نہیں کھا سکتے. اس کے باوجود اپنے جو ہے ایک خود احتسابی نہیں کرتے, اپنے اس رویے کو نہیں بدلتے اور وہی کچھ کرتے رہتے ہیں مرتے دم تک, قبر میں جانے تک کہ ہم نے آج دیہڑی کتنی لگانی اور کتنی لگی اور اتنی کیوں نہیں لگی. اچھا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا ہے کہ اب دیکھیں نا, جب سے بنا اور آج تک جتنی حکومتیں بھی آئی ہیں, انہوں نے صرف 5 شہر جو ہے نا وہ بنائے جو آپ کہہ رہے تھے سڑکیں ہیں اور یہ وہ, اور باقی جتنا بھی ملک ہے وہ اسی طرح سے رہ رہا ہے اور وہی حالات حاضر ہیں. یہ کچھ نہ کچھ ان کو کرنا چاہیے. ناظرین, اب یہ جو حالات اس طرح سے پاکستان کے ہوئے ہیں وہ اس پہ ہم نے چند باتوں پہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. امید ہے آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور عوام جو ہے اسے اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کرنا چاہیے اور حلال حرام کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد